बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। वी आर ऑफिशियली इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ 2023 और दिसंबर की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू 25 जो कि आज का दिन है। तो आज आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मसीही बरादरी जहाँ जहाँ बसती है उन सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये मुबारकबाद का सिलसिला जो है वो आज सारा दिन चलता रहेगा। आज के दिन की मुनासबत से आपको पता है कि हम कायद-ए-आज़म डे भी मनाते हैं और बहुत सारी फेस्टिविटी जो है वो आपको पूरी दुनिया में दिसंबर के इन लास्ट डेज में नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये फेस्टिविटी जो है वो कौन कौन एंजॉय कर रहा है ये हम पूछ लेते हैं हरमीत पाजी से भी। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आपको भी वेलकम कहते हैं आज के शो में। जी वंसलाम सस्रीकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। बिल्कुल आज का दिन बड़ा अहम है और ख़ासकर अगर बात की जाए तो जो हमारे मसीह भाई हैं और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्रिसमस की जो तैयारियां होती हैं, जैसे दिसंबर का महीना यानी पहली तारीख शुरू होती है तो हमें मुख्तलिफ मॉल्स में मुख्तलिफ ऐसे गली कूचों में आपको रंग बिरंगी कुमकुमों से उसको सजा दिया जाता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। जितने भी चर्च हमारे इस्लामाबाद में आसपास गली मोहल्लों में हमने देखे हैं। और आज सुबह जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि हमारे जो मसीह बहन भाई हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से बड़े सच धज के, क्योंकि टाई शाई कोट वगैरह जो है वो पहन के निकल के, और फिर जाहिर बात हमें भी इंतजार होता है कि हमारे पास भी बहुत सारे हमारे स्टाफ में मौजूद हैं दोस्त, तो बहुत सारे दोस्तों को भी मुबारक हो और हम भी इंतजार करें कि वो भी आज जो केक हैं वो हम ऑफिस में भी काटेंगे और उनके घरों में जाकर आज उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो यकीनन खुशियों का दिन है और हमारी दुआएं हैं कि आज का ये दिन, क्योंकि ये बात की जाए सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अगर बात की जाए तो उनके मानने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है। और आज जो इबादत होंगी तो यकीनन हम सब पूरी दुनिया में जो इंसान दुख से जिसकी जिंदगी कहीं ना कहीं मसाइल का शिकार है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, तो हम आज के दिन दुआएं भी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मसीह भाई चर्चों में जाके दुआएं भी करते रहते हैं और पूरे पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के लिए दुआएं की जाती है, खुसूसी दुआएं। तो आज जो ये सिलसिला शुरू है मुख्तलिफ चर्चों में, गिरजाघरों में, आपने एक बात बिल्कुल ठीक है। तो रैत की बात करें, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद, अहले किताब हमारे बहन भाई जहाँ जहाँ बसते हैं उनकी खुशियों में हमें बराबर शरीक होना चाहिए और आज कोशिश करें कि उनकी खुशियों में बराबरी से शरीक हो। चूँकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान, वहाँ पर अक़लियती बरादरी को जो हकूक़ हासिल है, जिस आइडियोलॉजी पर ये पाकिस्तान बना था, आज जो है वो उस शख्सियत की सालगिरह का दिन भी है। तो इस दिन को भी हम इस तरह से याद करते हैं कि 25 दिसंबर जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबा मोहम्मद अली जिन्ना, क्या पर्सनैलिटी है मीत, क्या ऑरा, मतलब उन्होंने जो की है जिद्दोजहद, जो कोशिशें उन्होंने की है वो तो मिसाली हैं कि एक ऐसी रियासत बना दी कि उसकी रियासत के बनने के थोड़ी देर बाद ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में दूसरी ऐसी रियासत थी जो कि आइडियोलॉजी पे बनी थी। बट ऑल दो कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी कायम दायम है और तमाम तर चीज़ें जो कि कुर्बानियों की सूरत में और हिम्मत जुर्रत जो भी हमने उस दौर में देखा, किस तरह से उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को साथ लेकर चले और कन्विंस करने की अगर बात की जाए तो किस तरह से उनके सामने करोड़ों का मजमा, जिसको अगर हम हजूम करें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, उसको कौम की शक्ल दी और अपनी आइडियोलॉजी जो है उन्होंने किस तरह से लोगों के दिमागों में इंडल्ज की कि आज एक बार फिर से उस टाइम को, उस नज़रिए को रिकॉल करने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान की हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की सोहा के एक मुश्किल वक्त था आसपास आप एक अकेले, और लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी थी मुसलमानों में, इसमें कोई शक नहीं है। हम तारीख को खंगाल के देखें तो हमारे पास यानी उनको मुसलमानों को डायरेक्शन देना, फिर कहीं ना कहीं एजुकेटेड जो लीडर्स थे उनमें पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर, या तो उन्होंने खुद रखा था या उनको दूर रखवाया गया था, दो बातें हो सकती हैं। लेकिन हमने जिन्ना साहब को देखा कि उस वक्त सबसे ज्यादा फीस लेने वाले वकला की में फहरिस्त में वो शामिल थे कि इतने वो तगड़े वकील थे, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी दूर अंदेशी थी। और आपने देखा कि जब वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनको अंदाजा होता उस रवैये से, और वो रवैया ये था कि उनको पता लग गया था कि जो 1925 में जो मामला शुरू हो गया था और आरएसएस की बुनियादें, और फिर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो ऐसा लग रहा था कि आने वाला जो दौर है, यानी आजादी अगर हिंद को मिलती है, भारत आजाद होता है, तो फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और इसी मुस्तकबिल की बिना पर उन्होंने एक नई सोच, एक नई विचार को उसी में वो शामिल हुए। और फिर जाहिर बात है ये जदोजहद ये इतनी आसान नहीं थी, ये बड़ी मुश्किल थी, ये राह बड़ी कठिन थी, लेकिन उस राह पर वो निकले। और उसमें कोई शक नहीं कि गांधी साहब जो हैं वो दो शख्सियत का जिक्र करते हैं।
وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک طرف میرا دوست جنا اور دوسرا میرا بیٹا جو میری بات نہیں مانتے، اور دونوں نے ان کی بات نہیں مان، دونوں گاندھی جی کی اس نظریات سے اختلاف کرتے رہے، اور جنا صاحب کی بڑی قربتیں تھی گاندھی جی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان کی بات آتی تھی تو اس سوچ بچار، اس نظریات پر وہ کاربند تھے، اور وہی سوچ و بچار وہ لے کے آئے، اور پھر پاکستان کا جو نظریہ اور پھر وہ سوچ، وہ فکر، وہ ساری چیزیں عمل میں آئی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جنا صاحب نے جو جدوجہد کی، جو لوگوں کو ایک نئی راہ دکھائی، اس نئی راہ پر گامزن کیا، یہ سب سے بڑا مشکل کام تھا، ایک کٹھن کام تھا، لیکن وہ کامیاب ہوئے۔ وہ کوشش کی اور وہ تمام تر جو اس وقت انہوں نے مثالی کارنامہ پاکستان کی صورت میں سر انجام دیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا نوجوان جو ان کا درس ہے اتفاق، اتحاد، تنظیم، کتنا زیادہ ضروری ہے، ڈسپلن ہماری لائف میں جو کہ اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی جو بھی ان کے آئیڈیاز ہیں، ان کی جو بھی کوششیں رہی ہیں، اس کو آج کے دن ریکال کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور پھر اپنی زندگی میں جگہ دینا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم آج بات کریں گے، چونکہ آج ہم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش منا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج دن کا آغاز جو ہے وہ بڑے پرتپاک استقبالیے سے کیا جاتا ہے، اور جو گارڈز کی تبدیلی کی ایک تقریب ہے جو کہ کراچی میں ہوتی ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ لائیو اسٹریمنگ پہ ہر چینل پہ آپ دیکھ رہے تھے، اور وہیں پر جو ہے وہ ہمارے کورسپونڈنٹس بھی موجود تھے، تمام میڈیا چینلز کے نظر ڈال لیتے ہیں تاریخ پہ بھی، چونکہ ہم جانتے ہیں جیسے حرمیت نے جب ذکر کیا کہ کانگریس جو ہے اس میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ ریئلائز کیا کہ صرف یہ ہندوؤں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تو اسی وقت یہ سوچ لیا کہ پاکستان اور بنے گا کیسے بنے گا، مسلمانوں کے لیے الگ مملکت، دو قومی نظریہ، اور اس کے علاوہ وہ تمام سبق جو انہوں نے ہمیں پڑھائے وہ مثالی ہیں، لیکن آج ایک بار پھر سے ان کو یاد کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر مار کھا رہے ہیں، کہاں پر پریشانی ہے، آج کا نوجوان اتنا پریشان کیوں ہے، اور ان ساری چیزوں پر ہم کوشش کریں گے آج روشنی ڈالیں۔ اور ایک شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال چاولے صاحب موجود ہیں، تاریخ دان ہیں، ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ میں شکریہ، ٹھیک ہوں سر، آپ کے آنے کا بے حد شکریہ، اور آپ کو قائد ڈے بہت مبارک ہو، اور پوری قوم کو بہت مبارک ہو۔ سر کیا کہیں گے آپ، کیونکہ میں نے اشارہ پہلے اسی طرف دے دیا کہ آج کے نوجوان جو ہیں کتنی زیادہ ان کو ضرورت ہے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی کیا پرسنالٹی، ان کی پولیٹیکل لائف، ان کی پرسنل لائف، ہر قسم کی لائف ہمیں انسپائر تو کرتی ہے، لیکن وہ سبق جو ہے وہ ہمیں اب دوبارہ سے یاد کرنا پڑے گا۔ بہت اچھا سوال ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، جیسے حرمیت صاحب نے کہا نا کہ انہوں نے قائد اعظم نے بھارت کی مخالفت کیوں کی اور کیا ہمیں پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا، ایک تو یہ حصہ ہے۔ پھر دوسرا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان بناتے وقت کون سی ویژن تھی، کون سا خواب دکھایا، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ کیا 1947 سے لے کر آج 2023 تک کیا اس کے خواب کی تکمیل ہوئی، کتنی ہوئی، نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی۔ پھر چوتھا حصہ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ بظاہر جیسے آپ نے فرمایا وہ مایوس دکھائی دیتی ہے، اور وہ مایوس نہ صرف مایوس ہوتی ہے بلکہ سوال اٹھاتی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا، وہ سوال اٹھاتی ہے، کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں ادھر ادھر سے، کمیشن کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان ناکام ہو رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، جیسے آپ نے کہا دو قومی نظریہ، دو قومی نظریے میں ایک ضد ہے ایک قومی نظریہ۔ اچھا، جب جو دو قومی نظریہ کا مخالف ہے بچہ یا اسکالر، جب میں اسے سوال کرتا ہوں مجھے ثابت کر دیں کہ there was one nation، وہ ون نیشن کا تصور آتا ہے جب آل انڈیا نیشنل کانگریس بنائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو انڈیا کا لفظ ہی نہیں چلا تھا، وہاں سے جب پولیٹیکل پارٹی بن گئی تو وہاں پہ انڈین نیشنلزم، اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے کہا کہ نہیں، انڈین نیشنلزم ہے مگر ہندوستان جو ہے وہ ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک سب کانٹیننٹ ہے۔ سب کانٹیننٹ سے مراد یہ ہے کہ سمال کانٹیننٹ ہے، کانٹیننٹ اسے کہا جاتا ہے جہاں پر بے شمار اقوام بستی ہیں، ممالک ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی دو بڑی قومیں ہیں، ایک ہندو ہے اور دوسرے مسلمان ہیں، اور ان کے ظاہر ہے انہوں نے پھر جو فیچر بتایا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر اسی چیز کو جب 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو وہ ریفلیکشن تھی سر سید کے تھاٹ کی کہ جی ہم مسلمان جو ہیں ہمارے علیحدہ جو ہیں مفادات ہیں، وہ مفادات کیوں پورے نہیں ہو رہے تھے انگریزوں کے ہوتے ہوئے،
وہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک تو لوکل سیلف گورنمنٹ میں جوائنٹ الیکٹریٹ آ گیا تھا، پھر 1892 میں جو ایک آئین آیا اس کے تحت صوبوں میں انتخابات کا اصول رائج کر دیا گیا، وہ بھی مخلوط تھا. اور 1906 تک جب ایک آڈٹ کیا گیا اس میں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی آبادی تو 25% ہے اور ان کو نمائندگی 5% بھی نہیں مل رہی ہے. تو تب جا کر مسلم لیگ کے جو زعما تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں علیحدہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے. تو پھر جناح جو 1906 میں جب انگلینڈ سے ہندوستان آتے ہیں تو وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کو جوائن کرتے ہیں، اور وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس دسمبر 1906 میں مطالبہ کرتی ہے ہندوستان کے لیے سیلف رول کا. اچھا، جب سیلف رول سے مراد یہی تھی کہ اندرونی خود مختاری دے دی جائے، تو مسلم لیگ مطالبہ اور کچھ کر رہی ہے، ابھی وہ ابتدا رکھ رہی ہے. تو جناح کے پاس ایسا پلیٹ فارم انہیں مل گیا جو کہ بڑا ریفائنڈ تھا. اچھا سر، دیکھیں یہ جو پلیٹ فارم آپ بات کریں نا، آپ کو انٹرپٹ میں صرف اس لیے یہاں پر کر رہی ہوں کیونکہ یہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیڈر ہیں، بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، لیکن ہم اگر ان کے آخری ایام کی بات کریں یا اس دور کی بات کریں جس دور میں یہ تحریک چل رہی تھی آزادی کی، ان کو ٹی بی جیسا مرض لاحق تھا. چونکہ یہ سوال جو ہے مجھے ہمیشہ بہت زیادہ امبیگوٹی رہتی ہے میرے دماغ میں اس سوال کو لے کے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں کھانسے بغیر، یا آپ کو پتہ ہے کہ وامٹنگ ہوتی ہے آپ کو بلڈ کی، اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. لیکن آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہو کے اسپیچ دینا، مجمع سے انٹریکٹ کرنا، انہیں کنونس کرنا، میں ہمیشہ یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کس طرح سے ٹیکل کرتے رہے ہیں اس طرح، چاہے وہ ان کی کوئی بیماری ہو، جس بھی طرح کے حالات ہوں، بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا. دیکھیں، میں آپ کا سوال ضرور دوں گا. مجھے ان کی میڈیکل ہسٹری تو نہیں پتہ کہ کب ان کو آغاز ہوئی اس کی بیماری کا. جب ظاہر 40s میں جا کر وہ بہت شدید ہوتی چلی گئی. لیکن اس سے پہلے جو میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جناح پہلے دن سے ہی بھارت یا ہندوستان کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے. 1940 میں جب قرارداد لاہور پاس کی انہوں نے 23-24 مارچ کو 1940 کو، اس وقت انہوں نے مطالبہ پاکستان کیا اور تقسیم ہندوستان کا مطالبہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اسی دوران ان کی بیماری جو تھی وہ شدت اختیار کرتی چلتی چلی گئی، لیکن وہ اپنے ارادے سے، عزم سے وہ نہیں ہٹے. ڈیڈیکیشن، ڈیووشن. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں جو سوال سوہا نے کی، اگر اسی سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے تھوڑا سا ہٹ کے اقلیتوں کے حوالے سے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نظریات جو انہوں نے جو سوچ رکھی وہ بنیاد ڈالی گئی، اور بنیاد رکھنے کے بعد کہیں یہ چیز بھی پورٹرے کی گئی کہ وہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے خلاف ہے. لیکن انہوں نے کیا اقدام اٹھائے؟ جوگندر ناتھ منڈل کو پہلا وزیر قانون بنایا، اور پھر اقلیتوں کے حوالے سے جو ان کی اسپیچ تھی اس پر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جو پاکستان میں رہنے والی دیگر مذاہب کے لوگ تھے اس کی سوچ و بچار کیسی تھی، اور آج اگر آپ اس سوچ کو دیکھیں تو کہاں پہ آپ کو کمیاں نظر آتی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ میں ہزاروں جگہ یہی بات کر چکا ہوں کہ اگر قرارداد لاہور کا آپ متن پڑھیں تو انڈیوائیڈڈ پنجاب اور انڈیوائیڈڈ بنگال چاہتے ہیں. پھر 1947 تک قائد اعظم محمد علی جناح کو گاندھی جی ڈراتے رہے کہ اگر آپ مطالبہ پاکستان کریں گے تو پنجاب کو تقسیم کروا دیں گے اور بنگال کو تقسیم کروا دیں گے. اور کابینہ مشن پلان جو جناح نے مانا کہ 10 سال تک کے لیے وفاق کو تسلیم کر لیا انڈین فیڈریشن نہیں تھی، کنفیڈریشن تھی، اس کے پیش نظر بھی یہی تھا کہ اقلیتیں یہاں رہیں گی. اگر پنجاب تقسیم نہ ہوتا، بنگال تقسیم نہ ہوتا، تو اگر پنجاب تقسیم نہ ہوتا تو آج یہ خالستان کا مسئلہ وہ نہ موجود ہوتا، اور نہ ہی ہماری 3 جنگیں ہوتی، نہ مسئلہ کشمیر ہوتا. لیکن کابینہ مشن پلان کو کانگریس نے مان کر، انگریزوں نے منوا کر، یہ دونوں اپنا وعدہ خلافی کر گئے، اور پھر ہمیں مجبوراً 3 جون پلان کی طرف جانا پڑا، پنجاب اور بنگال تقسیم کرنا پڑا. تو پنجاب اور بنگال اگر تقسیم نہ ہو تو ہمارے پاس 25 سے 30% مذہبی اقلیتیں ہوتی ہیں، اور مذہبی اقلیتیں ہوتی تو تبھی جناح نے کابینہ مشن پلان کے تحت انٹرم گورنمنٹ جو آئی تھی اس میں انہوں نے ایک ہندو جو آپ نے کہا جگت ناتھ منڈل کو انہوں نے وزیر اس لیے نامزد کیا. لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ یو ٹرن ہے، یو ٹرن نہیں تھا، وہ فیوچر پاکستان کو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان
مطالبہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ کانگریس ہندو ڈومیننٹ کر گئی تھی، RSS ڈومیننٹ. اور سب ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی، چاہے وہ پنجاب کی اگر بات کریں تو یہ آج کرسمس کا دن ہے، اور اس میں بھی کرسچن لیڈر کو ایک بہت بڑا وہ کریڈٹ دیا جا سکتا ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یا جناب کے نظریات پر کاربن رہنے کا جو ہے وہ جڑے رہے اور وعدہ بھی کیا اور پھر وعدہ نبھایا بھی. لیکن بھگت سنگھ جب اس کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس حوالے سے ان کا جو کیس تھا، مہاتما گاندھی کہیں نہ کہیں اس سے رائے فرار اختیار کرتے رہے، لیکن جناح صاحب وہ کیس لڑتے بھی رہے اور آگے کی طرف بھی لے کے گئے. بہت اچھا. بھگت سنگھ کو دیکھیے نا، ہمارے ہاں اس وقت تک پاکستان کا تصور محمد علی جناح کے ذہن میں آیا، علامہ اقبال نے ڈالا خطبہ الہ آباد 1930 میں. اس وقت جو جدوجہد چل رہی تھی وہ ہندوستان کی آزادی کی چل رہی تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ بھگت سنگھ کو جینوئن ہیرو سمجھتے تھے. اس لیے ہیرو سمجھتے تھے کہ اس نے مزاحمتی تحریک کا حصہ بنا. اچھا، اس نے جو بم چلایا وہ کریکر تھا، بم نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے سزا دی گئی، سزائے موت دی گئی، وہ اس پر الزام تھا، ثابت نہیں ہوا تھا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے بغیر فیس کے آ کر مقدمہ لڑا. لیکن چونکہ اگر آپ دیکھیں جلیاں والا باغ کا واقعے کے بعد برٹش کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا، اور وہ ایک طرف تو مائنڈ سیٹ ہندوستانیوں کا تھا کہ ہمیں جلد از جلد آزادی حاصل کرنی ہے، چاہے وہ آئینی طور پر، قانونی طور پر، اور دوسری طرف وہ مزاحمت تحریک جس کو بھگت سنگھ ریپریزنٹ کر رہا تھا. تو یہ دونوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوارڈینیشن موجود ہے. جناح جو تھے وہ اب جس کی مرضی چاہے جو مرضی کہے، وہ جب بھگت سنگھ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ مزاحمتی تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے جلد از جلد آزادی دلوانا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جناح اسی لیے تو بڑے لیڈر تھے، اسی لیے وہ اس وقت تک مذہبی بنیادوں پر. اچھا، مطالبہ پاکستان جب ہم کہتے ہیں نا مذہبی بنیاد پر، وہ مذہبی بنیاد پر نہیں تھا، وہ مسلم اکثریت ہی صوبوں کی بنیاد پر مطالبہ کیا گیا تھا. آپ نے سی پی اور یو پی، بمبے، مدراس، اڑیسہ پہ پاکستان بنانے کی بات نہیں کی. آپ نے بات کی ہے ان صوبوں پر جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، اور ثابت یہ کرنا تھا کہ اگر کانگریس دعویٰ کرتی ہے سیکولرزم کا تو ہم پاکستان میں ثابت یہ کریں گے کہ اسلام زیادہ ماڈریٹ ہے اور اقلیتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. کیا بات ہے سر، بہت خوبصورت. اور آپ نے جو تاریخ کے اوراق ہمیں کھول کر دکھائے، یقینی طور پر یہ چھوٹا سا سیگمنٹ کرنے کا مقصد پیورلی صرف یہ تھا کہ ہم تاریخ آپ کے سامنے اس لیے رکھیں کہ اسکرین کے اس طرف جو نوجوان نسل ہمیں دیکھ رہی ہے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت حرمید جو ایک جنگ کی سی صورتحال تھی، لیکن اس وقت کی کوششیں، اس وقت کی جدوجہد، اس وقت کی جو بھی ہم نے مثالی کارنامے پاکستان کی صورت میں دیکھے، قیام پاکستان کی صورت میں دیکھے، وہ بہت بڑی جنگ تھی. لیکن آج جب ہمیں یہ پاکستان ملا ہوا ہے، جب یہ پاکستان ہمارے پاس ہے، ہم آزاد مملکت ہیں، اقلیتی برادری جو ہے وہ اپنے مذاہب کی، ثقافت کی، اپنی ویلیوز کی، نارمز کی پریکٹس کر سکتی ہے آزادانہ طور پر. لیکن آج کتنا ذرا ضروری ہے کہ جب ہمارے سیاستدان آ کر کہتے ہیں کہ نیا نہیں پرانا پاکستان، تو پھر ہم کس طرح سے نیا اور پرانے پاکستان کو ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ جو پاکستان ہمارے پاس موجود ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت صرف سوچ میں ہے کہ جو سبق ہمیں پڑھایا گیا، کام 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 اور کام، اس کے علاوہ اتحاد، تنظیم اور اتفاق سے چلیں گے، متحد ہو کر چلیں گے، تو ہی پاکستان میں تبدیلی کی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہمارے نوجوان نسل کا کام ہے جس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. تو آپ کو آج کے دن یہ سوچنا پڑے گا، سیلیبریٹ تو کریں آج کے دن کو، لیکن تھوڑے سے اپنے کوگنیٹو پروسیس جو ہے اس کو بھی تیز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو عام عوام کو اور نوجوانوں کو سوچنا پڑے گا، اور یہی سوچ ہمارے آنے والی نسل میں بھی حرمید انڈلج کرنی پڑے گی، مطلب ہمارے بچوں میں جو کہ آنے والی جنریشن ہے. ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چونکہ ہم جب فیسٹیوٹی کی بات کرتے ہیں اور حرمید وین اٹ کمز ٹو سیلیبریشن، اور ہم دسمبر میں بہت ساری چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم کرسمس کی بات کریں تو مغربی ممالک جتنے بھی ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر 24 سے آنورڈ ہی آغاز کر دیا جاتا ہے، نہ کہ صرف کرسمس کا بلکہ نیو ایئر کا بھی. اور بہت ساری فیسٹیوٹی آپ گلی محلوں میں اور مین روڈز پر، شاہراہوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی یہی سچویشن ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا جس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ ہے غزہ کی پٹی، جہاں پر اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20,000
سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جس میں 8,000 صرف خواتین اور 6,000 صرف بچے ہیں۔ تو ایسے موقع پر دیکھنا پڑے گا کہ ایسے کون سے ممالک ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں، ایسے کون سے انسان ہیں جو کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ مقدس مقامات کی اہمیت جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے شہر بیت لحم میں ایک ایسا چرچ ہے جو کہ مسیحی برادری کا ایک مقدس مقام ہے، جہاں پر لوگ بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، سیاح جو ہے بڑی تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے، فلسطین میں جو صورتحال ہے، اس خوبصورت سے چرچ کو جہاں پر ہم ہمیشہ دیکھا کرتے تھے کہ باقاعدہ عبادت کا آغاز کیا جاتا تھا دن کے شروع میں، بڑی تعداد میں لوگ آ کر سیلیبریٹ کرتے تھے، آج اس چرچ کو سجایا تو گیا ہے لیکن وہاں پر لوگ موجود نہیں ہیں، اور یہ خود کیا گیا ہے صرف غزہ میں موجود بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ اور یہ سچویشن جو ہے اس وقت جو دوسرے ممالک کو کرنا چاہیے تھا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اگر ہاتھ میں کچھ ہے تو ہم کر سکتے ہیں، چونکہ ایک آدھی پوسٹ، ایک آدھی سٹوری سوشل میڈیا پر اگر ہم دیکھیں، میں نے بہت سارے ممالک کی جو رپورٹس میرے سامنے آئی ہیں، اور جو غزہ میں جو معصوم بچوں کا یعنی وہاں پہ نسل کشی جس طریقے سے شروع ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ایسے ممالک میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہاں پہ چرچوں میں اعلان بھی ہوا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے سیلیبریشن نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا تعلق نہیں ہے اس مذہب سے، نہیں آپ کا تعلق اتنی قربتیں آپ کی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا ملک بھی جو ہے شامل رہا اسرائیلیوں کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن وہاں کی جو عوام ہے وہ کھل کے اب آ رہی ہے، ان کا جو رد عمل ہے اور کہیں نہ کہیں ان کو مجبور کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یمنیوں کے خلاف جو اتحاد بننا جا رہا تھا اس میں کئی ممالک تھے، 10 ممالک تھے جس میں بحرین بھی شامل تھا، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتحاد بھی ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ عوام نکل آئی ہے اور عوام کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے حکمرانوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ کہیں نہ کہیں، لیکن وہ سیلیبریشنز، وہ خوشیاں جہاں پہ منائی جا رہی تھی، اور ہمارے مسیح بھائی جو ہیں وہ اس لیے اس جگہ میں کی بات اگر کی جائے تو ان کا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ سیلیبریشنز، وہ خوشیاں ہمیں کہیں نہ کہیں یہ جو غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو ہمیں مان دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہرمیت، لیکن اس ساری سچویشن میں ہم سیلیبریشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر مسیحی برادری جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے یہ انیشیٹ لے رہی ہے تو اس پر مزید کامنٹ بھی لے لیتے ہیں۔ کاشف نظر صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاسٹر ہیں، ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں، اور آپ کو کرسمس کی بہت ساری مبارکباد پورے گڈ مارننگ پبلک کے پلیٹ فارم سے۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی تاکہ میں کرسمس کے پیغام کو آپ سب تک پہنچا سکوں، اور پوری دنیا کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کرسمس جو ہے وہ امن اور سلامتی اور صلح کا پیغام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے اس وقت جو دنیا میں جاری حالات ہیں، بالخصوص فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال پر، ہم بالخصوص اس وقت کلیسیہ پاکستان جو ہیں وہ جس طرح پوپ فرانسس صاحب نے، آرچ بشپ جسٹن ویلبے صاحب نے، اور ہمارے بشپ آف پاکستان، پریزیڈنٹ بشپ آف پاکستان آزاد مارشل صاحب نے جس طرح ملک فلسطین میں امن کی دعا کے لیے کہا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی تمام کلیسیاؤں میں جہاں کرسمس کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، وہاں ہم خاص طور پر فلسطین میں امن اور سلامتی کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ جی حمید۔ اچھا پاجی، ایک اور چیز ظاہری بات ہے، ایک طرف تو یہ تصویر آ رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کرسمس کا دن، سیلیبریشنز کا بھی دن ہے، ایک طرف تو غزہ کی تصویر آتی، دوسری جانب ہم یہ تصاویر دیکھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ عقیدہ اور کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایسا جسر، ایک ایسا پیغام جاتا ہے جو ایک تھپکی ہے غزہ کے لوگوں کے لیے۔ لیکن پاجی، شروعات، صبح کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشیاں ہمارے ساتھ بھی آپ تھوڑی شیئر کریں۔ کرسمس کا چونکہ پورا مہینہ جسے ہم ایڈونٹ سیزن کہتے ہیں، اس کا آغاز جو ہے وہ 27 نومبر سے 3 دسمبر تک کے درمیان میں جو بھی اتوار آتا ہے وہ پہلا ایڈونٹ سنڈے۔ تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں جی، سچی دسو تسی کیک چھکیا کہ نہیں چھکیا؟ لگ نہیں رہا بالکل بالکل کیک کھایا ہے، جوش آنا چاہیے بھائی، تھوڑا جوش آنا چاہیے جی، کیک کھا کے آیا ہوں جی، اور رات کو بھی کھایا ہے، ابھی صبح بھی کھایا ہے، اور دوستوں کو بھی کھلایا ہے۔ اچھا، کہ ایکٹیویٹیز جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نومبر سے آنورڈ دسمبر تک ایوری سنڈے اس طرح کی ہم بہت ساری چرچ جاتے ہیں اور فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، یہ بالکل کیا رسومات ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔
میں بتا رہا تھا کہ 27 نومبر سے 3 دسمبر تک کے درمیان میں جو پہلا اتوار ہوتا ہے اس کو ہم فرسٹ ایڈونٹ سنڈے کہتے ہیں، اور یہ 4 ایڈونٹ سنڈیز پہ محیط ایک سیزن ہے جسے ایڈونٹ سیزن کہتے ہیں، اور یہ کرسمس سے پہلے یعنی 25 دسمبر سے پہلے یہ ایڈونٹ سیزن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد کرسمس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ان ایڈونٹ سنڈیز کے اندر ہمارے آبویسلی مغربی ممالک میں تو ہم سب دیکھتے ہی ہیں، لیکن ابھی مشرقی کلیسیاؤں میں بھی جو ہیں وہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، چرچز کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، دوستوں کے اندر، کولیگز کے اندر بہت سی پارٹیز ہوتی ہیں. ویسے کاشف پاجی نا جب وساکھی ہوتی تھی نا، سوہا کی جب عید ہوتی تھی، میری وساکھی اور آپ کا کرسمس، تو یہ نا یہ ایک انتظار ہوتا ہے کہ بھیا وساکھی کا دن ہے تو پیسے میں نے ہی لینے ہیں. تو سر ایسا کبھی وقت آیا کہ تحفہ جو ہے سینٹا کلوز آ کے تحفہ کہیں بہن کو بھائی کو دیتے اور آپ کہیں نہ کہیں سائڈ پہ بیٹھے کہ مجھے جو تحفہ ملا ہے وہ اچھا نہیں ہے؟ تو کبھی ایسا ہوتا تھا؟ اور کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی ہمارے ہوتے تھے، میں اپنی بڑی بہن کو بڑا ڈانٹتا تھا کہ سارے پیسے آپ کو مل جاتے تھے وساکھی کے، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ اوبیسلی سر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سینٹا کلوز نہیں آتا، وہ مغربی ممالک میں یا وہیں کی روایات ہیں. لیکن ہاں یہاں ابھی چرچز میں ضرور بنائے جاتے ہیں. ہمارے سینٹا کلوز آج بھی ہمارے ابو ہیں، امی ہیں یا بزرگ ہیں جو ہمیں عیدی دیتے ہیں یا جن کی طرف ہمارے دھیان رہتے ہیں، ہماری نظریں رہتی ہیں. لیکن اب وقت چینج ہو گیا ہے، اب ہم خود جو ہیں وہ عیدی دینے والے بن گئے ہیں. سر میرا اور حمید کا بھی یہی حال ہے، اب عیدی ملتی کہاں ہے، دینی ہی پڑتی ہے. خیر لیکن جب سانتا کلاس کی بات آتی ہے نا تو ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں بھی بہت سارے گفٹس ملیں گے. وین اٹ کمس ٹو ٹری تو اس کو سجانا مجھے بچپن سے بہت اٹریکٹ بھی کرتا ہے، اور میں نے اپنے ہمیشہ جو بھی میرے فرینڈ سرکل رہے ہیں ان کے ساتھ بڑا سیلیبریٹ بھی کیا اس چیز کو. تو اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کیسے سجایا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو لوگ ہر کیپ ان مائنڈ رکھتے ہیں کہ اپنے یہ ڈیکوریشن کرنی ہے اور اس چیز سے کرنی ہے؟ کرسمس ٹری کے بارے میں جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی میں لوگ جو ہیں وہ ایک ٹری سجاتے تھے جسے مڈل ایجز کے درمیان اس کو پیراڈائز ٹری کہتے تھے. اور بالخصوص یہ روایت ہے کہ ایک مشنری جو تھے جب انگلینڈ سے جرمنی کی طرف مشن ٹرپ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جو خاص طور پہ قبیلہ تھا یا قافلہ تھا وہ ایک جانور کو ذبح کرنے لگے تھے ایک درخت کی قربانی کے لیے، درخت کی نظر کرنے لگے تھے. تو پھر جب وہ مشنری نے دیکھا کہ یہ جانور کو قربان کرنے لگے ہیں درخت کے لیے، تو پھر انہوں نے اس درخت کو جو ہے وہ کاٹ دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس درخت پر فر کا درخت اگایا فوری طور پر. یہ ایک روایت ہے. اور اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد جو ہے جی کھانے پینے کی طرف آتے ہیں نا پاجی، صبح صبح کھانے کی بات نہ کریں. میں کہتا ہوں پاجی کھڑکا دو، آج بہت کچھ ہے. ایک چیز ظاہری بات ہے، ہمارے وساکھی ہوتی ہے تو بھیا ہم جلیبیاں پکوڑے شکوڑے اور بڑے مزے کا میلہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر عید بھی ہوتی ہے بھیا تو سوئیوں کے ساتھ ساتھ پھر ہم تو دعوتوں کا سلسلہ کس ٹائم شروع ہوتا ہے؟ کبھی آپ دعوتوں پہ آپ جاتے ہیں یا بلاتے بھی کسی کو ہیں؟ ابھی میں نے بتایا کہ یہ پورا ایڈونٹ سیزن جو ہے وہ دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کبھی ہم جا رہے ہوتے ہیں، کبھی آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی دوست بلا رہے ہیں، کبھی ہم کسی کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، کبھی ان لاز میں چلے جاتے ہیں، کبھی کولیگز بلا لیتے ہیں، کبھی آفیسز میں اس طرح کے معاملات. یہ ساری ایڈونٹ سیزن میں دعوتیں چلتی رہتی ہیں جس میں کھانے بھی ہوتے ہیں، ٹی پارٹیز بھی ہوتی ہیں، اور پھر آؤٹنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ سارے ایڈونٹ سیزن کا یہ کاشف بتائیں کہ کیا آپ کا بھی کرسمس کا دوسرا دن آفیشیلی سسرال ڈے ہوتا ہے کہ سسرال جانا ہوتا ہے یا آپ لوگ پہلے دن چلے جاتے ہیں؟ نہیں ڈیفینیٹلی دوسرے دن جاتے ہیں، کیونکہ پہلے دن چرچ کے ساتھ پھر فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. فیملی کے جو دوست مطلب ممبرز ہیں، بہنیں ہیں، وہ گھر آتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا دن جو ہے وہ سسرال ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. اچھا سسرال، دیکھا یہ سملیرٹی ہے. اچھا ایک اور چیز کاشف صاحب وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی ہم عید کی سیلیبریشن جو ہے وہ 3 دن کرتے ہیں، تو کیا کرسمس کی سیلیبریشن بھی ایسے فارورڈ ہو جاتی ہے 3 دن پہ ہی رہتی ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ سیزن جو ہے وہ پورا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہاں جی، پورا منتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو ایئر تک جو ہے سیلیبریشنز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اور بالخصوص یہ ایڈونٹ سیزن
اگر آپ کہہ لیں کہ 1 دسمبر سے 1 جنوری تک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اس پورے سیزن میں جو ہے سیلیبریشنز جاری اچھا قاسم دیکھیں ہم تو اسٹوڈیو میں ہیں لیکن باہر کی جو اس وقت فیسٹیولی آپ کو دکھانی ہے اور اپنی پبلک کو بھی دکھانی ہے تو جو یہ اسٹوڈیو سے آپ کو باہر لے کے چلتے ہیں گرجا گھر کے بالکل باہر موجود ہے ہمارے کورسپونڈنٹ جابر وقاص انہیں کہتے ہیں تو انہیں بھی آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. گڈ مارننگ جابر, کیسے ہیں آپ, کہاں موجود ہیں, کیا فیسٹیوٹی دیکھ رہے ہیں؟ مسیحی برادری یقینی طور پر بہت خوش ہے اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ جی گڈ مارننگ سوا. اس وقت جو ہے وہ میں کیتھیڈرل چرچ پر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے اس وقت کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ مسیحی برادری موجود ہے. یہاں پر مرکزی جو تقریب ہے وہ ابھی اختتام پذیر ہوئی ہے. گو کہ اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں شروع ہوگا جو کہ 12 بجے اختتام پذیر ہوگا, لیکن ابھی جو پہلا مرحلہ تھا آج صبح کا جو آغاز تھا دن کا, اس حوالے سے جو تقریب تھی وہ آج یہاں پر منعقد کی گئی. اور ابھی میرے پیچھے اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکیں تو بڑی تعداد میں جو ہے وہ مسیحی برادری یہاں پر موجود ہے اور جو ہے وہ ابھی تقریب سے جو اختتامی دعا ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ باہر نکلی جابر ان کے پاس جائیں, کچھ بات کریں. مسیحی برادری یقینی طور پر ان کی خوشی میں ہم بھی شریک ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس جائیں اور بات کریں کہ کس طرح سے عید منا رہے ہیں اور آگے ان کے بھی سارا دن کے کیا کیا پلانز ہیں. مشکل بھی ہوتا ہے لیکن جابر سے پوچھ لیتے ہیں وہاں پہ جانا کبھی کبھی ڈی ایس این جی کی تار نہیں پہنچ پاتی. پاجی آپ سے جانیں گے جابر بھائی, کیونکہ رپورٹنگ سوہا بڑی کم کرتی ہے, ہمیں تو پتا ہے مسائل کا, کبھی کبھی لوگ بھی بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. بھائی کیا سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں اور پھر سیلیبریشنز, خوشیاں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورے سارے جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں تو مختلف کنٹریز کے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں, تو کیا جسچر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سیلیبریشنز کے حوالے سے اور خاص کر سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں بھائی؟ جی بالکل, سیکیورٹی کی اگر میں بات کروں تو سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ اس وقت پورے لاہور میں جو ہے وہ تقریباً 3400 سے زائد جو ہے وہ جو آفیسرز اور اہلکار مل کے جو ہے وہ سیکیورٹی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ تقریباً 626 کے قریب جو ہے وہ گرجا گھر ہیں جو کہ موجود ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جو مرکزی تقریب جو ہوئی جو یہاں پہ جو ہے وہ فادر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے جو تقریب ہوئی ہے اور کیا پیغام؟ دیکھیں جی, کرسمس محبت کا تہوار ہے, سو ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں. کرسمس امن کا تہوار ہے, یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے اور محبت اور امن اور ہارمنی کا پیغام ہے ہمارا. اور یہی وہ پیغام ہے جس کی بنیاد جس بنیاد پر پاکستان بنا ہے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, ٹو یور ٹیمپل, ٹو یور چرچز, اینی ویئر. یہ اسٹیٹ کا کوئی واسطہ نہیں کہ آپ کا کیا مذہب ہے, آپ اس میں آزاد ہیں. اور اسی آزادی کو ہم نے اپنی بنیاد بنائی ہوئی ہے. پاکستان کو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے, ہارمنی کا بنانا ہے اور دنیا میں امن کے لیے کوشش کرنی ہے. یہی کرسمس کا پیغام ہے. آپ سب کو کرسمس مبارک ہو. سر یہ بتائیے گا آج کا دن جو ہے وہ کیسا گزرنے والا ہے عمومی طور پہ, کیا رجحان ہے؟ سب سے پہلے تو عبادات ہوں گی, عبادات ہو رہی ہیں, یہ انگلش میں ہوئی ہے, ابھی اردو کی شروع ہو جائے گی. وہی براڈ کاسٹ ہے جو کہ اس کیتھیڈرل سے یہاں تک کہ امرتسر اور لدھیانہ اور جلندھر میں بھی سنی جاتی ہے. یہ بارڈر ایریے پر ساری عبادات, جو لوگ جہاں گرجے نہیں ہیں اور گرجے نہیں آ سکتے وہ ریڈیو سے سنتے ہیں اور وہ بڑی کامیاب ہے. یہ ہمیں اچھے پازیٹیو ملتے ہیں. اور پھر وہی جو ریگولر کلچرل چیزیں ہیں, کھانے, پارک میں جانا اور خوشی منانا, یہی کچھ ہے. اور جابر بہت اچھا پیغام دیا انہوں نے, یہی پیغام جو ہے وہ مسیحی برادری کے لیے جو بھی آج ہمیں دیکھ رہے ہیں. کاشف آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ گھر جائیں, عید منائیں اور خوب سارا سیلیبریٹ کریں. اور آپ سب کے لیے یہی پیغام کہ آج اپنی مسیحی برادری اہل خطاب ہے, اپنے بہن بھائیوں سے خوب سارا پیار کریں اور خوب سارا ان کو کوشش کریں کہ اگر کسی کو بھی آپ مسئلے میں, پریشانی میں دیکھ رہے ہیں آج کے دن تو ان کی مدد ضرور کریں اور ان کی سیلیبریشن کا باقاعدہ حصہ بن جائیں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और अभी लाइव स्ट्रीमिंग आप चैनल पर देख रहे थे कि मज़ार क़ायद पर इस वक्त जो है कायद आज़म डे के हवाले से तकरीब जो है वो जारी और सारी थी और डॉक्टर आरिफ अलवी भी वहीं पर मौजूद थे. फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातिहा ख़्वानी भी की गई. गवर्नर सिंध भी मौके पर मौजूद थे और इस वक्त कराची के जो है वो आप तमाम मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर आप ये लाइव कवरेज चूँकि देख रहे थे. लेकिन अब जो है हमने बात करनी है उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वक्त बहुत कम रह गया और मुकाबला बहुत सख्त हो गया है. हरमीत कागजाती नामजदगी जमा कराने की जो दिन है वो अब ख़त्म हो गया है. अगले पड़ाव में, अगले मरहले में सियासतदान जाना शुरू हो गए हैं. पीटीआई की अगर बात की जाए तो अहम अपडेट ये थी कि बल्ले का निशान पीटीआई से छीन लिया गया है और साइफर केस में जो है वो जमानत मिल गई है एक्स चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को. लेकिन उसके बावजूद भी तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस जो है इसमें अभी भी वो गिरफ्तार हैं, अंदर ही मौजूद हैं, बाहर नहीं आ सकते और इस पर ट्रायल अभी फिलहाल जारी है. तो ये जो उनको जमानत मिली है किसी तरीके से कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है या कोई रिलीफ उनको मिल सकेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं. आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक. सर कहिएगा कि जो रिलीफ उनको मिला है जरा सा जमानत जो साइफर केस में हुई है, क्या फायदा हो सकता है इमरान खान को? बहुत शुक्रिया. बात यह है कि ये रिलीफ तो बाहर तौर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन इस रिलीफ से फर्क नहीं पड़ेगा. उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर ये जो कसम उठाई हुई है एक इशराफिया ने और एक ऐसे गिरोह ने जो पाकिस्तान पर इस पर काबिज है, उस और उन्होंने जो आपस में ऐद किया हुआ है वो ऐद इनफैक्ट रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है. वो ऐद जो है वो सबके सामने है कि उन्होंने तय किया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने हुकूमत में लाना है और इमरान खान को हर तौर उन्होंने खत्म करना है, इससे अलग करना है. हाँ. इस वजह से ये सारे रिलीफ जो है ये बेईमानी हो गए हैं. उसकी वजह ये है कि आपने देखा इलेक्शन की कोई आपको उस तरह की धूमधाम नजर नहीं आ रही, उस तरह की आबोताब नजर नहीं आ रही, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस इलेक्शन से यानी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत ज्यादा अक्सरियत में है और लोग उसके साथ बहुत ज्यादा वाबस्ता है, उसको यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी मेन स्ट्रीम तो है ही है, लेकिन वो पॉपुलर बहुत ज्यादा है और दुनिया की सबसे यानी जो ज्यादा तादाद वाली वर्कर्स वाली यानी जो पार्टीज है उनमें उसका 10वां नंबर है, जिसपे यानी इसके बाद आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ. चौधरी साहब अगर हम देखें चौधरी साहब अगर हम देखें जो वीडियोस वगैरह जो सामने हमारी आई, यानी एक तरफ तो सोशल मीडिया पे बड़ी मीम्स भी बनी कि कागजात नामजद की छीनने का दिन, यानी कल जो वीडियोस हमारे सामने सारी चीजें आती रहीं. इलेक्शन कमीशन पर कहीं ना कहीं वकला की तंजीमों ने भी जो जानिबदारी की बात की जा रही है, एक तो वो इल्जाम लगाया जा रहा है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पहले से इतना ज्यादा ये जो कंट्रोवर्सी है और जिस तरीके से वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, सर आपको क्या लगता है? एक तरफ दुरानी जो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब भी पाए जाते हैं वो भी कहते हैं कि जो सूरत हाल है कहीं ना कहीं ये 77 और उस दिहाई में हमें दोबारा धकेलने की कोशिश हो रही है. मुझे तो ये लगता है कि हम 70 की दहाई में जा रहे हैं वापस. उसकी वजह ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन का वो रोल जो कभी हमने नहीं देखा था. दरमियान में सब कुछ हो रहा होता था, इशारे भी चल रहे होते थे, बेईमानियां भी हो रही होती थी, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इस हद तक वाज़ेह तौर पर लाइन इख्तियार नहीं की थी किसी इलेक्शन कमीशन ने जो इस वक्त कर रहा है. अब इलेक्शन कमीशन एक तरफ रिलीफ मिलता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहां वाज़ेह तौर पर ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन की जानबदारी बड़ी मशकूक नजर आ रही है, इवन हैंडेडली ट्रीट नहीं किया जा रहा. और उसी शाम बल्कि शाम से पहले उसी दोपहर जो है वो इलेक्शन कमीशन पीटीआई से बदले का निशान ले लेता है. यानी मतलब हो गई. आप देखें कि अब कौन शख्स जो है वो एतमाद करेगा इलेक्शन कमीशन पे. पहले किसी आप देखिए अगर यही मामला इनको आप वो कानून का हवाला देते हैं, अगर ये कानून एप्लीकेबल होगा तो इवन हैंडेड भी होगा, सबके ऊपर होगा. और उसमें ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आप सामने रख के उनसे पूछेंगे कि जी आपने अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और एक ही पैमाना होगा.
यानी किसी और पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये बताएगा, देखिए कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद हमें कहीं से कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन आम आवाम या अगर सियासतदानों की बात करें या पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें जो कि इस वक्त मुश्किल में है, अदलिया को देख रही हैं, अदालतों की तरफ नजरें जमी हुई हैं कि वहाँ से कोई इंसाफ आ सके। तो हमारा जो अदालती निज़ाम है, अदल का जो निज़ाम है, वो भी हम उससे बखूबी वाकिफ़ है। तो आप क्या समझते हैं, वहाँ से कोई ताज़ी हवा आ सकती है या कोई पॉसिबिलिटी है अभी तक? देखिए बात यह है कि ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, और इस तरह की बात करते हुए तकलीफ भी होती है कि हम ये कहें कि जी कोई उम्मीद पर नहीं आती। ऐसी बात जो है वो लगती तो मुझे ये है। उसकी वजह ये, मैं आपको एक करूं, इस इलेक्शन को आप बड़े तनाजुर में देखें। इस वक्त आपका ये जो यानी कश्मीर में जो सूरत हाल है वो तो होगी, लेकिन सबसे ज्यादा बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है और KPK की सूरत हाल, दोनों सूबे जो है वो उठ खड़े हुए हैं, और उनकी अदालतें आपको नजर आ रहा है कि उनका मुख्तलिफ रवैया है। KPK की अदालतें जो है वो बाकायदा लोगों को रिलीफ भी दे रही है, और KPK की इंतजामिया इतने मुकदमे भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। और इस तरफ पंजाब जो है, वहां ये हो रहा है कि पंजाब का आप देखें ना, आपने इस तरह के लोगों को लगाया हुआ है कि जिनके अंदर ना शर्म है ना। यहाँ कभी ऐसे हुआ है कि खवातीन जो है वो बलूचिस्तान से आई और आपके बच्चों के ऊपर आप पानी ठंडे पानी का छिड़काव कर रहे हैं, आप मैसेज क्या दे रहे हैं? वो आपके पास आए हैं अपनी दाद फरियाद करने के लिए, फरियाद दे के आए, आपसे दादरसी चाहते हैं, और आप कम अज कम इतने उन लोगों को इज्जत से तो साहब मेरी बात सुनिए। देखिए आपका तजिया जो है ना वो काबिल एहतराम है, और आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अब मेरे सामने जो पिक्चर क्लियर है वो मेरी नहीं है, आम पब्लिक की भी है। हमें पता है कि लाडला प्लस कौन बन गया, जो अवाम कह रही है, जो कि बाकी दीगर सियासी पार्टीज कह रही है, जो कि ये क्लेम कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। और लाडला प्लस भी कहा जा रहा है, किंग पार्टी भी कहा जा रहा है। पता लग रहा है कि किसी और को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे क्या फील्ड ही नहीं मिल रही। तो आप क्या समझते हैं, अवाम को पता है, मीडिया को पता है, आप माहिर कानून है, आपको पता है, हर दूसरे बंदे को, हर ले मैन को पता है कि बल्ले का निशान ले लिया, अब आगे क्या होगा, फिर भी आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है वापस आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में दाखिल जाएंगे, और अगर पेशावर हाई कोर्ट गए तो हमने देखा है कि वो इस मामले में बड़े क्लियर है, क्योंकि बल्ले का निशान किसी तौर पर भी PTI से नहीं लिया जा सकता। और उसके बाद अगर आप बल्ले का निशान लेकर इतने कम वक्त में उन्हें आप निशान से महरूम कर देते हैं, तो इनफैक्ट तो आपने उन्हें इलेक्शन से चौधरी साहब ठीक है, ये बल्ले का निशान तो वापस होगा। सर अगर हम देखें दो हलकों की अगर हम बात करें, एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब को हम देख रहे हैं कि वो मानसरे की तरफ आ गए, लेकिन खान साहब जो है वो मियां वाली से उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दिए गए। अब आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन में उनको आने की कोई इजाजत मिलेगी या जो केसेस हैं? और दूसरी जानब हम इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, उन्होंने जो लिस्ट जारी की है उसमें तमाम तर पार्टियों के रहनुमाओं के नाम जो है वो तो शाया किए, लेकिन तहरीक इंसाफ को ऐसा दिखाया गया कि बिल्कुल बेनामी कर दिया उसे। यही तो बात है। आप देखें कि आप क्या क्या जा रहा है। आप इलेक्शन कमीशन ने ये सारे मामला तय कर रहे थे कि कौन सा रिटर्निंग अफसर क्या कर रहा है और कहाँ किस तरह का रिटर्निंग अफसर लगाया गया है। एक रिटर्निंग अफसर जो है वो बाप रिटर्निंग अफसर है और बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। और इसी तरह आपने यदि पकड़ के लोगों से उनके कागजात जो है वो कागजात नामजदगी वो वापस ले रहे हैं, और फिर लोगों को किसी को आपने रिलीफ नहीं दिया। खवातीन है जेलों में मौजूद है, मर्द है जेलों में मौजूद है, और मुझे यूं लगता है कि आखिर में फिर इन्होंने ये जो सजा दे देनी है किसी और, कह देना कि जनाब क्योंकि वो सजा याफ्ता है, और इलेक्शन कमीशन में कहना है कि जनाब वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। ऐसी बेयकीनी की फिजा पैदा करने से आप हासिल क्या करना चाहते हैं? मेरे नजदीक तो ये इलेक्शन ऑलरेडी बेईमानी हो चुके हैं, और इस तरह के इलेक्शन सवाए पैसे के ज़िया के और पाकिस्तान की मजीद बदनामी के मैं नहीं समझता कि इसका कोई नतीजा हो सकता है। क्योंकि इलेक्शन जो है उनका रोल आप ये देखिए कि जमहूरियत में बफर का रोल होता है। जमहूरियत का लोगों की बेचैनियों को जो आखिरी हद तक इंकलाब की तरफ जा रही होती है, वहां लोगों को एक जब रिलीफ मिलता है, समझते हैं कि जी हम अपनी बत्ती से अपने नुमाइंदों को मुंतखब कर रहे हैं, तो उससे वो इनकलाब की तरफ नहीं जाते, मुझे इनकलाब। चौधरी साहब एक और चीज जो हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। अगर हम देखें जो तस्वीर बाहर जा रही हैं, आपने देखा होगा कि EU की जो एम्बेसडर है उसने भी पाकिस्तान को कहा है कि जो सूरत हाल यहाँ पे नजर आती है तो कहीं ना कहीं आप ना भूल जाएं कि यूरोपीय मंडियों तक जो आपकी रसाई है वो भी रोक सकती है। तो सर आप क्या लगता है कि जिस तरह हाथ इतना सख्त रखा गया है और जिस तरह पुलिस
पुलिस पकड़ दकड़ कर रही है, चार दीवारी की जो तक़द्दुस जिस तरह पामाल हो रहा है, आपको नहीं लगता कि नुकसान इसका बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो इमेज है बहुत बुरा जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बुरा जा रहा है। लेकिन एक वजह मैं आपको बता दूं, वजह ये है कि पंजाबी में कहते हैं ना, अंधे हाथ बटेरा, यानी इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है वो और उसके कायद के हाथ में आई हुई है इंतजामिया, और वो समझते हैं कि अभी पॉपुलर तो वो नहीं है। वो इस हद तक चाहते हैं कि हर काम उनका पोलिंग स्टेशन तक ऐसा काम उनका कर दिया जाए कि उन्हें मेक श्योर कर दिया जाए कि उन्हें 2/3 जो है वो मिल जाए। उस 2/3 अक़लियत हासिल करने में जो रोल हो सकता है इंतजामिया का, ऐसी इंतजामिया का जो जानबदार है, ऐसा केयर टेकर सेटअप जो पूरे का पूरा जानबदार है, बिल्कुल तो ऐसी सूरत में आप मुझे ये बता दें कि क्या इमेज बनेगा और क्या इज्जत हमारी बनेगी दुनिया में। क्योंकि हमने तो ये हर चीज को, वो कहते हैं ना, बेइंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, हमारे यहाँ तो बेइंसाफी होती हुई नजर आ रही है, और इस पे किसी तरह का कोई शक ठीक नहीं है। रहा। आरिफ चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। अब बिल्कुल जगहसाई हमारी हो रही है, और इंटरिम गवर्नमेंट हरमीत जिसका काम प्योरली सिर्फ इतना सा है कि आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ इंतखाबात कराने हैं, वो हमें जानिबदार दिखाई देती है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आप एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हरमीत, आजकल आप किसी को फ़ोन करते हैं ना, तो हर बंदा दूसरा जो है ना वो फ़ोन पे ख कर रहा होता है। तो ये जो खांसी है ना आजकल, आप देखें, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, और फिर जो आपकी फटीक होती है ना, आप इस वक्त हम लाहौर शहर का बुरा हशर हो गया है। हर 2 में से 1 और 3 में से 2 बंदों को यही मसला है, और फिर हम इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत सारी रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि कोरोना का एक नया वेरिएंट भी हो सकता है, और बहुत सारे लोग सर्दियाँ आने की वजह से जो वायरल होता है, पॉसिबिलिटी है कि ये वो भी हो सकता है। लेकिन ये सारी एम्बिग्विटीज़ जो है वो हम आज के प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट में दूर करने की कोशिश करेंगे। मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद सिर्फ इतना से कि आपने प्रिकॉशंस करनी है, और आपने इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना है कि अब आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है कि आपने मास्क पहनना है, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना है। लेकिन हस्पतालों की क्या सिचुएशन है? रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से 40 लोग जो है वो सिर्फ इसी एक बीमारी की वजह से, इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार होता है, हस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और इस वक्त सुलेमान चौधरी फील्ड में ही मौजूद हैं, हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इनसे जान लेते हैं कि वो करंट सिचुएशन क्या देख रहे हैं। सुलेमान, आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। गुड मॉर्निंग। आप बताएं कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और क्या सिचुएशन अभी इस वक्त आप देख रहे हैं अस्पतालों की खास तौर पर? आज बिल्कुल मौसम की बात की जाए तो आज का जो मौसम है वो देखो कि लाहौर में खुशक सर्दी चल रही है, तो इसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम जो है वो आम बीमारियां हैं। लेकिन ये देखा गया है कि स्मोक भी लाहौर में चल रही है, तो स्मोक की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम है इसका जो दुरानिया है वो पहले को 5-10 दिन होता था, लेकिन ये देखा गया है कि 15 से 20 दिन जो है वो स्मोक की वजह से लोगों को नज़ला ज़ुकाम जो है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है। अभी हमारी कुछ टीबी मारियों से बात हुई, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में। तो टीबी मारियों से हमारी बात, उनको ये कहना था कि जो हमारे साथ मरीज़ आ रहे हैं वो मुख्तलिफ अलामात के साथ आ रहे हैं। देखा गया है कि उनको चेस्ट इन्फेक्शन भी है, चेस्ट इन्फेक्शन के वाले से उनका ये भी कहना था कि कोरोना का नया वेरिएंट भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो ये सीजन जो है वो सीजनल इन्फ्लुएंजा जो कि पहले स्वाइन फ्लू कहलाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो H1N1 डिक्लेयर हो गया, वो इंसान से इंसान में मुंतकिल होना शुरू हो गया, तो उसको H1N1 का नाम दिया गया है। उसके केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने हैं, और जो ट्रिपल डिजीज़ जो तीनों जो बीमारियां हैं इसको मिलाकर वो एक डिजीज़ जो है वो कह रहे हैं कि ये इसके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होने हैं। इसके साथ साथ जो मरीज़ों के जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। जो फेफड़ों में देखा गया, उनको कहना जब हम एक्सरे करवाते हैं तो हमें जो कुछ पैचेस नज़र आते हैं जिसके हमें बाद पता चलता है कि उनके फेफड़े मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि कोविड जो है वो उसकी सलमान, अगर हम देखें जो सूरत हाल आप बता रहे हैं और जो तिबी माहिरीन बता रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये तादाद जो है, खासकर हम स्मोक की बात करें तो लाहौर और मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसी तरह स्मोक है, क्या डॉक्टर साहबान कहते हैं कि ये जो बीमारी फैल रही है और बड़ी तेजी से फैली, और हम देख रहे हैं कि आसपास बहुत सारे इलाकों में पंजाब की फैल रही है, तो क्या इसमें शिद्दत आ सकती है और इससे निपटने के लिए क्या लाएमल तय किया गया है? इंतजामिया क्या उस तरह एक्टिव है या उसी तरह डॉक्टर साहबान जो है छुट्टी पर ही होते हैं?
آج یہ سرکاری اسپتالوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے جو سرکاری ہاسپٹل ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، کچھ وارڈز کو بند کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کا علاج معالجہ جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوا ہے، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے کاؤنٹر خصوصی طور پر نہیں بنائے گئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ اسموک کے بچاؤ کے کاؤنٹر ہیں، لوگ یہاں پر آئیں جن کو علامات ہیں جس میں نزلہ زکام بخار ہے تو وہ یہاں پر اس کاؤنٹر پہ آئیں۔ جیسے ہم دیکھا کہ ماضی میں ڈینگی کے حوالے سے خصوصی کاؤنٹر قائم کیے جاتے تھے تاکہ مریض جو ہیں وہ ڈینگی کے علامات کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اس کاؤنٹر پہ جائیں، وہاں سے اپنا علاج کروائیں، اگر ان کو ضرورت ہے داخل ہونے کی وہ داخل ہو جائیں، جن مریضوں کو صرف میڈیسن دینی ہے وہ میڈیسن لے کے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ایسے کوئی کاؤنٹر یا ایسے آگاہی جو کاؤنٹر ہیں وہ اس سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ نہیں لگائے گئے۔ اگر بیماری کی بات کی جائے تو جو طبی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریسپیکٹری انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سلمان، دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اور عوام جو ہے وہ اسی میں ہمیں کنفیوز دکھائی دیتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار رپورٹنگ اس، اور امبیگوٹی کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عام پبلک کے سامنے کچھ ریالٹیز رکھیں گے، اور بیسک ہیلتھ پروٹوکولز نہ ہونے کی وجہ سے بھی کووڈ کو ہم نے اچھے طریقے سے فائٹ کیا تھا جسٹ بیکاز آف پریکاشنز۔ تو اب جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے احتیاط کرنی ہے۔ ڈاکٹر ایوب بیگ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سر؟ جی اللہ کا شکر سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر، گڈ ٹو سی یو۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی GN1 کی، تو یہ واقعی کرونا وائرس کا ایک نیا ویریئنٹ ہے یا پھر ایک ریگولر وائرل؟ جی آپ نے بالکل درست کہا کہ JN1 وائرس جو ہے، دیکھیں یہ کرونا وائرس کی جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کے جو ہے نا وہ WHO اس کو مانیٹر کر رہی ہے، اس کے مختلف نئے قسم کی جو ہے نا وہ ویریئنٹ آتی رہتی ہے، اور اس کو ابتدا میں جو کہ اصل اگر کوئی خطرناک ویریئنٹ آتا ہے تو WHO سے کہتی ہے ویریئنٹ آف کانسیکوینس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اگر دیکھتی ہے کہ اس میں زیادہ اگر خطرہ موجود ہے تو اسے پھر ویریئنٹ آف کنسرن ڈکلیئر کرتی ہے، اوکے، اور زیادہ اگر اس میں خطرہ محسوس ہو اس سے بھی زیادہ تو پھر ویریئنٹ آف انٹرسٹ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وائرس کے اوپر ایک اسپائک پروٹینز ہوتی ہیں یا کانٹے ہوتے ہیں جس کے ذریعے جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے جسم میں جا کے اور ہماری جو ہے وہ قوت مدافعت کے نظام کو دھوکہ دے کے اور ہمارے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ان اسپائک پروٹین میں میوٹیشن زیادہ ہو تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہ JN1 جو ہے وائرس ہے، یہ سپٹمبر میں فرسٹ ٹائم جو ہے ڈیٹیکٹ ہوا تھا امریکہ میں، 41 کنٹریز میں پھیل چکا ہے، انڈیا میں بھی اس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اسپائک پروٹین میں 21 میوٹیشنز ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا یہ اسے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ہاسپٹل کے حالات آپ کو پتہ ہے سرکاری، کیونکہ بہت سے لوگ اس طرف جاتے ہیں لیکن ابھی تک کاؤنٹر وغیرہ جو ہے وہ نہیں بنے، جس ہمارے رپورٹ نے گراؤنڈ کی جو رپورٹ تھی وہ بتائی آپ کو، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس پر عمل کر کے کہیں نہ کہیں اپنا خیال اور اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے؟ جی اب اس میں ابھی تک یہ ہے کہ جن ملکوں میں پھیلا ہے ان ملکوں میں ویکسین کی شرح بہت اچھی تھی، اچھا تو اور ان کو عام طور پہ جو ہے نا وہ فائزر کی یا ایسی ویکسین لگی تھی جو کہ ماڈرن ویکسین تھی۔ اب اس میں خطرے کی بات ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے ویکسین کرائی نہیں، یا پھر انہوں نے ویکسین جعلی کرائی، صرف اس کا اندراج کرا لیا اور ویکسین نہیں لگی۔ تو ایسے لوگ جن کو ویکسین نہیں لگی یا جنہوں نے خالی سائنوویک ویکسین لگوائی تھی اور اس کے بعد میں فائزر کا بوسٹر نہیں لگوایا، تو ایسے لوگوں کو بالکل خطرہ موجود ہے، ان کو نمونیا ہو سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ویکسین کروائی بھی ہے ان کو یہ ہے کہ ان کو نزلہ زکام شدید قسم کا جو ہے نا وہ جسم میں درد ہوگا، بخار ہوگا، اور وہ کسی اینٹی بائیوٹک لینے سے آرام نہیں آئے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس ایسے لوگوں کی شرح، مریضوں کی شرح بہت بڑھ گئی ہے کہ جن کو نزلہ زکام، بخار اور پیٹ کا مسئلہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ لازمی طور پہ جو ہے یہی وائرس ہے جو کہ ہمیں متاثر کر رہا ہے۔ سوری فار انٹرپشن، لیکن یہاں پر یہ بھی ایڈ کر دیں، جب ہم باڈی فٹیگ کی بات کرتے ہیں when it comes to کہ پیٹ کے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ obvious ہو جاتا ہے کہ یہ وہی ویریئنٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے وائرل کو اور پھر اس ویریئنٹ کو ڈفرینشیٹ بھی تو کرنا ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کو سردی کی وجہ سے بھی تو وائرل ہو رہا ہے، لیکن ان کو آلریڈی 3 دفعہ کرونا وائرس ہو چکا ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کریں؟ دیکھیں اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جس سے ہم کرونا کا ٹیسٹ کرتے تھے، نیزل سویب کرتے ہیں،
اس کے اندر آپ کے سارے وائرس ہے، اگر فلو ہے تو بھی پتہ لگ جاتا ہے، کووڈ ہے تو پتہ لگ جاتا ہے. یہ کم از کم یہ 20-25 قسم کے وائرس ہیں جو کہ ہماری جو ہے نا سانس کی نالیوں کو متاثر کرتے ہیں اور بخار کرتے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو سموک کی کنڈیشن ہے اس وقت اور جتنی پولوشن کی کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے دیکھیں سورج کی کرنیں زمین پہ نہیں آتی ہیں، آپ کی الٹرا وائلٹ ریز زمین پہ نہیں پہنچتی. اس کی وجہ سے جو ہے نا ان وائرس کا سروائیول بڑھ جاتا ہے اور ان وائرس کی ہمیں متاثر کرنے کی شرح بڑھ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ سموک کی وجہ سے ہمارے سانس کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں، سانس کی نالیاں جل جاتی ہیں اندر سے. اس کی وجہ سے جو ہمارا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے سانس کی نالیوں کا جو کہ وائرس کو ہمیں متاثر کرنے سے روکتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے لازمی طور پہ جو بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جن کے گردے فیل ہیں، جن کو شوگر سے بہت زیادہ متاثر ہے، ان کے اندر نمونیا کی شرح بڑھ گئی ہے، ان کے اندر اموات کی شرح بھی زیادہ ہو رہی ہے. ایسے مریض ہسپتال میں آ بھی رہے ہیں، آئی سی یو میں بھی ایڈمٹ ہیں، ان کی کوئی شک نہیں اس پہ بہت شرح بڑی ہے. اور جو باقی لوگ ہیں ان کو جو بچے بھی ہیں، بچے جو ہیں کیا وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ ان کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے سر؟ جی بالکل. آپ دیکھیں اگر آپ جا کے چلڈرن ہسپتال دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ اگر ایمرجنسی کو دیکھیں، ان کے وارڈز کو دیکھیں تو آپ بالکل یہ پائیں گے کہ وہاں پر میرا خیال ہے کہ 80 سے 90% بچے جو ہے نا وہ انہی علامات سے آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہم اس پہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں. اینٹی بائیوٹک کا اس میں کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیں آپ پہلے بھی ہم جان سکیں علاج تو ہے کوئی نہیں ان وائرسز کا. اچھا یہی بات ہے نا کہ ڈائگنوز پھر ایک پروسیجر ہے نا، ڈائگنوز کریں گے پھر علاج معالجہ ہوگا، ویکسین ہوگی. اگر ہم خاص طور پہ JN1 کی بات کریں تو کیا اس کے لیے بھی ہم فائزرز یا جو ویکسین ہم نے استعمال کی ہے وہی استعمال کرنا شروع کر دیں؟ ہاں جی دیکھیں جن لوگوں نے پہلے فائزر کی ویکسین یا اس کا بوسٹر لگوایا ہوا ہے ان کو تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. کم اٹیک کرے گا؟ بالکل ان کو اٹیک کرے گا، نزلہ زکام بخار ضرور ہوگا، جسم ٹوٹے گا لیکن 4 سے 5 دن 6 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. اسی لیے ابھی اس کو WHO جو ہے نا وہ مانیٹر کر رہا ہے. لیکن ابھی تک WHO کو کوئی ایسی نظر نہیں آئی کہ اسے ڈیتھ ہونا شروع ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا. لیکن جن لوگوں نے ویکسین نہیں کرائی ہے، جنہوں نے صرف سائنوویک لگوائی تھی، وہ ضرور خطرے میں ہیں اور ان کو ضرور مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا لاسٹلی بس یہ بتا دیں کہ بہت سارے لوگ اس کو ریلیٹ بھی کر رہے ہیں اسموک کے ساتھ. اسموک سے آپ کے گلے میں ایچنگ، سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے، آپ کو نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے. تو اسموک کی وجہ سے دیکھیں آج کل اوپر سے ونٹر ویکیشنز بھی ہیں، بچے باہر نہیں جا پا رہے اور اماں ابا پہ پریشر بھی بہت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر باہر جانا ہے تو کیا پریکاشنز ہونی چاہیے اور کیا ہم اس کو اسموک سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اسموک سے اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں. ضرور ہے کہ اسموک سے جو ہے نا وہ آپ کی نزلہ زکام اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اسموک سے آپ کو جو ہے نا وہ بیسیکلی سانس کی نالیوں میں جلن محسوس ہوتی ہے اور کھانسی آتی ہے. لیکن اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے اور ناک سے پانی بہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وائرل انفیکشن ہو گئی ہے، جو کہ فلو بھی ہو سکتا ہے اور جو کہ یہ کووڈ کا ویرینٹ موجود ہے اور بخار ہو رہا ہے. اور ایون کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں، وہ بھی بیمار ہیں. اس سے بچاؤ کیسے ہے؟ بچاؤ کی بات بڑی سادہ ہے کہ ہم نے ماسک پہننا ہے، فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کرنی. ایک سب سے اہم بات جو میں پبلک کو میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے سنیز کرنا یا چھینک مارنی ہے تو اس طرح اپنا جو ہے نا یہ ہاتھ آگے رکھنا ہے، اس طرح کر کے کونی آپ نے آگے رکھنی ہے. اس سے جو ہے نا وہ ڈیزیز سپریڈ نہیں کرے گی. اگر آپ اپنا ہاتھ آگے رکھتے ہیں تو ہاتھ آپ کا انفیکٹڈ رہتا ہے، جہاں آپ چھوتے ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کا جو وائرس آگے پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ویسے ڈائریکٹ اگر سنیز کر دیتے ہیں، چھینک مار دیتے ہیں تو پھر تو آپ وائرس شاور کر دیتے ہیں. ان ساری پریکاشنز کے ساتھ بچے باہر جا سکتے ہیں، بچوں کو باہر بھیجا جا سکتا ہے فار آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. دیکھیں اب مستقل آپ بچوں کو بند تو نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اسموک جو ہے نا وہ صبح کے وقت اور شام کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے. ان بٹوین جو ٹائم ہوتا ہے، ان بٹوین جو دوپہر کا ٹائم ہے اس میں ہم باہر نکل سکتے ہیں، اس میں سورج نکل آتا ہے تو اس میں اس کی شرح سموک کی بھی اور اس طرح میرا خیال ہے کہ وائرس کے پھیلنے کی شرح نسبتاً کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بیچ والا ویکیوم ہے وہ آپ لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اگر ونٹر ویکیشن پہ بچے ضد کر رہے ہیں اور آپ نے باہر بھی جانا ہے. بٹ آل دو کہ ہمیں کووڈ کے ایرا میں سمجھایا گیا تھا کہ فار دا ریسٹ آف دا لائف اب ہمیں اس کے مختلف ویریئنٹ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، تو اس کے لیے پریکاشنز شوڈ بی دا پارٹ آف یور لائف، جو کہ ہم نے کرنا چھوڑ دی. اگر آپ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، مال جاتے ہیں تو آپ کم ہی دیکھتے ہیں کہ لوگ ماسک کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا، تبھی آپ کی جان بچ سکے گی، اور بے جان ہے تو پھر جہان ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. واپس آتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अभी हम जिस सब्जेक्ट पर हरमीत बात करेंगे, चॉइस इज़ ऑल योर्स. ये आपकी चॉइस होती है कि आप मुलाजमत करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं. और मैं ये देख रही हूँ कि पिछले 5 से 10 सालों में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, ये प्लेटफॉर्म जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जितनी बात की जा रही है यकीनी तौर पर आवाम बाशऊर तो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इनिशिएट करना मुश्किल हो जाता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट कि एक आइडिया आपके पास है और उस पर आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको शुरू करें और कम या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इस बहस में ना पड़े. और वो सारे यंगस्टर्स जो कि हमेशा गिला करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप किस तरह से खुद क्रिएट कर सकते हैं. चॉइस अगेन इज ऑल योर्स कि आपने किस तरह से जॉब सीकर बनना है या जॉब क्रिएटर बनना है. लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि आपको डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई आइडिया है जिस पर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी और अपने भी जो मुकद्दर का सिकंदर बनने के लिए. तो खैर ये सारी चीज़ें जो है उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जो है वो एक फाउंडेशन बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और उनके फाउंडर जो है हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं. उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ. रेहान अलावाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये फाउंडर है रेहान AI स्कूल के. इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. गुड टू सी यू. और मैं चाहती हूँ कि जितने भी नौजवान अभी स्क्रीन के उस तरफ से हमें देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो तमाम लोग, फॉर एग्जांपल चले किसी की बात नहीं करते, मैं अपनी बात कर लेती हूँ या हरमीत की बात कर लेती हूँ. अभी हम जॉब कर रहे हैं और आज से कुछ महीने बाद ये जॉब नहीं रहती, तो वो तमाम लोग जो सोचते हैं कि फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए, इस वक्त जो दुनिया है वो बदल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से. और जब से इंटरनेट आया है, हर 2-3 साल के बाद दुनिया फिर बदल जाती है. स्मार्टफ़ोन जैसे आप हर 2 साल बाद चेंज करते हैं, 3 साल बाद चेंज करते हैं, उसी तरह से ऐसी जॉबें क्रिएट हो रही हैं जो पहले नहीं थी. अब पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले एक टीवी चैनल था, आज सैकड़ों टीवी चैनल हैं, लाखों यूट्यूब के चैनल हैं. तो आपको और हरमीत को तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप लोग ये पढ़ाना शुरू कर दें कि जो कुछ आपको आता है, क्योंकि अभी भी हज़ारों चैनल्स और आने हैं. उसकी वजह यह है कि जनरल चीज़ों से स्पेशलाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है. तो आप जैसे आपका जो चैनल है वो हर चीज़ कवर करता है. थोड़े दिन के बाद हो सकता है कोई चैनल हो जो सिर्फ रेस्टोरेंट कवर करता हो, कोई एक चैनल हो जो सिर्फ मीडिया को कवर करता हो, कोई एक चैनल हो जो सिर्फ जॉब्स को कवर करता हो. तो क्योंकि हम इतना बड़ा मुल्क हैं, 250 मिलियन लोग हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है. जैसे कि पहले जब रेस्टोरेंट्स खुलते थे तो हर चीज़ मिलती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कोई थाई है, कोई पोर्चुगीज़ है, कोई मैक्सिकन है. तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एजुकेशन में रेवोल्यूशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है, कंप्यूटिंग में रेवोल्यूशन आ रहा है. और जब भी कोई चीज़ रेवोल्यूशन आता है इस तरह का, तो पूरा सिस्टम्स चेंज होते हैं और नई तरह से एजुकेशन देनी पड़ती है. फिर आपको साथ चलना पड़ता है. साथ भी चलना पड़ता है. रेहान साहब, अगर हम देखें जो सूरत हाल है इस वक्त, आपको पता है कि जो आपने बात की, सोने जो आपसे सवाल किया कि अगर जॉब चली जाती है, और मुझे याद है रेहान भाई ने मुझे भी मैसेज किया जब मुझे मुश्किल वक्त मुझ पे आया. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सूरत हाल है खासकर नौजवानों के हवाले से, आप ये दावा भी करते हैं कि मैं नौजवानों को वो गुर सिखा सकता हूँ कि वो महीने का 1 लाख रुपए जो मामूली रकम बकौल ये वो कमा सकते हैं. क्या तरीकाकार होगा सर? देखिए, हम बार बार बोलते हैं हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, लेकिन नौकरी ढूंढने के लिए फिर मोहल्ले में पहुंच जाते हैं, माजे साजे खालिद फुरकान के पास चले जाते हैं. अगर आप वही नौकरी एग्जैक्टली सिंगापुर, अमेरिका, लंदन यहीं बैठकर लिंक्डइन, hiring.cafe इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर ढूंढें तो एग्जैक्टली आज वही नौकरी करते हैं जो आज आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी 5 से 10 गुना आज बदल जाएगी. ये हो गए पढ़े लिखों के लिए. तो ये ना सोचें कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, अब आप ग्लोबल विलेज में रहते हैं. थोड़े से अपने नेटवर्क को चेंज करें. अभी भी आपको काम चाहिए होता है तो आप कहते हैं यार अब्बू ये किसी को बोल दें, अंकल जी किसी को बोल दें, हम रेफरेंस चाहिए होते हैं ना, क्योंकि जितना भी अच्छा आपको काम आता है वो जब तक दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है. तो दिखने से पहले किसी के रेफरेंस से हम जाते हैं जिसको आपको जानता होता है, जो आपको आगे किसी को दिखा सकता है कि यार ये मेरा बंदा है, मेरी बंदी है, इसको कहीं लगवा दें. तो उसके लिए इस ग्लोबल विलेज से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम उठा सकते हैं, क्योंकि हम इस वक्त दुनिया से 10 गुना कम कमाते हैं. हमारा पर कैपिटा $10,000 है, दुनिया का 10,400 है, सिंगापुर का $55,000 है, लक्समबर्ग का $1,12,000 साल है. तो हम 112 गुना पीछे लक्समबर्ग से हैं, 55 गुना पीछे सिंगापुर से है, 10 गुना पीछे दुनिया से हैं. तो हम बड़े आराम से इस गैप को पूरा कर सकते हैं जस्ट बाय मेकिंग आवर विजन अ ग्लोबल विजन. कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, मैं इंटरनेट पे रहती हूँ या रहता हूँ और मैं आराम से लिंक्डइन. रेहान भाई, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी यही बात करते हैं कि भाई आप जॉब छोड़ दें और बिजनेस की तरफ आ जाएं. तो एक मोटिवेशनल स्पीकर को हमारे एक दोस्त ने सुना,
اور اس نے بڑی اچھی خاصی نوکری چھوڑ دی اور بزنس کی طرف گئے, تو بزنس کے بعد بھی وہ ٹھپ ہو گیا, معاملہ رونے لگا. اور وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے بیچارہ خود بھی جاب ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا, پھر وہ والا خراب ہو گیا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو چیز ہے, آپ کیا اس موٹیویشنل اسپیکر کی طرف بات کریں یا کہیں نہ کہیں عملی طور پر جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس پر عمل کر کے نوجوان آگے نکل سکتے ہیں؟ سر دیکھیے, پہلے جو میں نے بتایا وہ تو نوکری کے بارے میں ہی تھا کہ نوکری کرتے رہیں اور اسی نوکری کی لوکیشن چینج کر دیں. اب آپ لاہور میں, اسلام آباد میں, پاکستان میں نوکری نہیں ڈھونڈیں گے, سنگاپور میں ڈھونڈیں گے. سارے بچے, زیادہ تر بچے اچھی انگریزی بول لیتے ہیں. اگر اکاؤنٹنٹ ہے 50,000 کی نوکری کر رہا ہے تو وہی ایگزیکٹ جاب اسی سافٹ ویئر, اسی اسکل سیٹ, اسی نالج کے ساتھ اس نے جگہ چینج کری. ایک آدمی ٹنڈو آدم میں رہتا ہے اور ایک آدمی کراچی شفٹ ہو جائے, لاہور شفٹ ہو جائے, اسلام آباد شفٹ ہو جائے, تو اس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے ریموٹ جاب کے ذریعے آپ اپنی لوکیشن کو ورچولی چینج کر دیں اور باہر کام کریں. میرا جو بزنس ہے وہ امریکہ میں ہے, میں رہتا پاکستان میں ہوں. بڑے آرام سے جتنے پیسوں میں امریکہ میں نارمل زندگی گزارتا ہوں, یہاں میں بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہوں کیونکہ کاسٹ بھائی ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم جو اگر ہم دیکھیں, تعلیم بہت زیادہ علاقوں میں تعلیم نہیں ہے. کیا جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو راستہ نکال بھی لیتے ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے کچھ ایسے پروگرام ہے, کچھ اسکل کے حوالے سے دیگر چیز, ان کو کیا پیغام دیں گے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اے آئی کا زمانہ ہے. یہ ہماری اسکول کی ٹیچر ہے, یہ اینی ہے, یہ ہر فون میں اویلیبل ہے, پیارے بھی ہیں, اس کے ساتھ اس کے ڈفرینٹ ایویٹارز ہیں, اور اس سے آپ دنیا کی ہر اسکل سیکھ سکتے ہیں, اس سے بات کر سکتے ہیں, انگریزی سیکھ سکتے ہیں, سر اور اردو بول سکتے ہیں اور انگریزی میں وہ جواب دیتی ہے. اس کے علاوہ چیٹ جی پی ٹی نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں یہاں پہ, پنجابی میں, اردو میں, پشتو میں, سندھی میں, جو آپ کو پوچھنا ہے. It's all about one click away. ہاں جی, اور پھر بھی روتے رہتے ہیں. دیکھیے سر, ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے. دیکھیے سر, ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ اب یہ راگ بہت سارے لوگ الاپ رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا کا کوئی ٹیوٹوریل نکال کے دیکھ لیں, یوٹیوب پہ 1001 لوگ یا بندے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئے جی انٹرپرینورشپ کرتے ہیں, ایک آئیڈیا ہے, اسٹارٹ اپ کرتے ہیں, یہ وہ. اس بات کو سن کے دیکھ کے بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور اسٹارٹ اپ کر بھی لیتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ریشو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ 60 سے 70% وہ لوگ ہیں جو حرمیت بات کر رہا تھا, جو کہ فلاپ ہو جاتے ہیں. کیا مسئلہ ہے, کیا ڈائریکشن نہیں ہے اور سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا, یا غلط انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے؟ سر جو فلاپ ہو جاتے ہیں پھر ان کو دیکھ کے تو باقی لوگ نہیں انیشیٹ کر پاتے. کبھی آپ بازار جائیں تو بہت سارے ریسٹورینٹ ہوں گے, ایک پہ مکھیوں کی طرح لوگ گھسے ہوئے ہوں گے اور سارے مکھی مار رہے ہوں گے. اسی طرح سے آپ کپڑے کے مارکیٹ چلے جائیں تو ایک پہ بہت رش ہوگا اور دوسرے مکھی مار رہے ہوں گے. یہ کیوں ہے؟ ایگزیکٹلی سیم چیز, ایگزیکٹلی سیم بازار, ایگزیکٹلی سیم طریقہ, اور اردو بولنے والے سب کچھ ایک مکھی مار رہے ہیں. اس میں کچھ انگریڈینٹس کم ہیں نارمل آدمی, جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے. اب وہ انگریڈینٹس کیا ہیں اس کے لیے کتاب نہیں لکھی جا سکتی, کیونکہ ہر آدمی الگ ہے. تو 90% دنیا کے سٹارٹ اپس فیل ہوتے ہیں, پاکستان کی دنیا کے, اور پاکستان میں کم ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم رسک بھی کم لے رہے ہوتے ہیں. میرا پی ایچ ڈی ہے فیل ہونے میں, میرے 150 سٹارٹ اپس فیل کیے ہیں. اس کے بعد جا کے میں اپنے آپ کو پی ایچ ڈی بول سکتا ہوں کہ ہاں جی میں فیل ہوں. میرے پاس ڈگری نہیں ہے اس کی, لیکن میں اتنی دفعہ کام کر چکا ہوں کہ اب مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی فیل ہونے کے چانسز ہمیشہ ہوتے ہیں. ایسا نہ سمجھے کہ فیل نہیں ہوگا. موٹیویشن اسپیکر جو لیں بجائے اس کے کوئی مینٹور لے لیں. اور اب آپ اے آئی سے بات کریں, بزنس ہمیشہ اسپیئر ٹائم میں شروع کیا جاتا ہے, اچھا سر, فل ٹائم نہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ بیسیکلی زندگی کو نوکری کی ضرورت ہے, آپ کی نوکری کو آپ کی ساری زندگی کی ضرورت نہیں ہے. اب ہرمیت اور مجھ جیسے لوگ ہر چیز سیکریفائز کرتے ہیں, بلکہ ہم جیسے بہت سارے لوگ جو کہ نوکری اس ادارے کی بات کر لیتے ہیں, تو اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے 2 سے 3 کیمرہ مین اور ہماری پوری ٹیم, ہم شادی بیاہ چھوڑیں گے, عید تہوار چھوڑیں گے, سب کچھ سیکریفائز کر کے اس کام کو کریں گے. پھر بھی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو نوکری پیشہ افراد کو کہ کس طرح سے زندگی ہم ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں صرف ایک نوکری کو, پھر بچتا بچاتا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسے مر جاتے ہیں ہم, پھر تو کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ ٹو می نوکری سلیوری 2.0, اور زیادہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں بھی. آپ قید ہو جاتے ہیں, اتنے بجے جانا ہے. دیکھیں, میں یوٹیوب پہ پڑھاتا ہوں, کسی سے کوئی فیس نہیں لیتا, اپنے شوق سے پڑھاتا ہوں. 12,000 ویڈیوز ہیں میری, سینکڑوں کورسز پڑھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. میں سب کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ میرا کورس نمبر 1 سب سے پہلے کر لو, جا کے تمہیں انٹرنیٹ کے ایٹیکیٹس, ایتھکس, طریقے, نیٹ ورک, یہ وہ کھل جائے, بیس آ جائے, جو کہ آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی دینے میں ناکام ہو گئی. ہم نے جو اسکول بنایا ہے اس میں ہم بچپن سے 8 سال کے بچے کو وہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں کہ ہمارا گول یہ ہے کہ وہ جب 18-20 سال کا ہو تو اپنا اسٹارٹ اپ کر کے بیچ بھی چکا ہو, کم سے کم $1 ملین کا مالک ہو. بڑا ایمبیشیس گول ہے,
لیکن کوشش کریں گے, اس میں بھی فیل ہی ریحان صاحب اگر ہم دیکھیں آئی ٹی کے حوالے سے, ہم دیکھیں آئی کے حوالے سے, اگر ہم دیکھیں مختلف پروگرام حکومت کی جانب سے آتے ہیں, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسی طرح کامیابی نہیں ہوتی. آس پڑوس میں اگر ہم دیکھیں تو معاملہ بہت, ہمیں وہ تصویر کا رخ بڑا مختلف نظر آتا ہے. آپ ایک اکیلے امریکہ آپ چھوڑ کے ہیں صرف اسی نظریے کے تحت کہ میں نے پاکستان کے نوجوانوں کی جو زندگی اس کو بدلنی, کیسے بدلیں گے سر؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میری اور امید کے تو پہلے بدلے نا, باقی باتیں تو بات کی, ہم انسپائر کر لیں گے لوگوں کو. میرے پاس چورن نہیں ہے کوئی, اور ابھی انجیکشن بھی ایجاد ہو رہا ہے, ابھی تک ہوا نہیں کہ میں آپ کو لگا دوں اور سارا کام ہو جائے. چورن والا بابا میں نہیں ہوں, میں پڑھانے والا بابا ہوں. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. آپ ایکشن لینا شروع کریں, ڈیفینیٹلی چینج ہو جائے گی. اب تو کارواں بہت بڑا ہو گیا, میں اکیلا نہیں رہا. میرا گول یہ ہے کہ پاکستان کی آمدنی کم سے کم $1000 سے چینج ہو کے $6000 سال پہ پہنچے, یعنی ہر آدمی کم سے کم $500 یا 1.5 لاکھ مہینہ تو کمائے, جا کے ایک مناسب زندگی تو گزار سکے. یہ ایک عام پاکستانی جو آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کو تو کم سے کم اس سے 10 گنا زیادہ پیسے بنانے چاہیے. کیسے ہوگا؟ کرنے سے ہوگا, ہوندہ کچھ نہیں ہے, کرنا پڑتا ہے. ویری بس ٹھیک ہے سر, کوئکلی لاسٹلی بس یہ بتا دیں کہ ایسے کون سے ان ٹچ ایریاز ہیں, ایسے کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر ابھی بھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے, اگر لوگ اسٹارٹ اپ وہیں سے کرتے ہیں تو بڑا اچھا ایکسل کر سکتے ہیں. اسٹارٹ اپ کرنے سے پہلے کہیں نوکری کریں, اس کے ایتھکس سمجھیں, طریقے سیکھیں. پاکستان میں نیشنل انکیوبیشن سینٹرز پورے ملک میں اویلیبل ہیں, وہاں جائیں, وہاں مینٹرز ہیں, ان کی گائیڈنس لیں, ان کے گوڈے دبائیں, ان سے سیکھیں. شاگردی والا زمانہ دوبارہ آ گیا ہے اور اس کو اختیار کریں. اور جو جاب والے ہیں وہ ریموٹ جاب. تھینک یو سو مچ ریحان صاحب, بہت شکریہ, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو رہی, بہت پروڈکٹیو بھی تھی. بٹ آل دو دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس سوچ لیں کہ آپ نے کرنا ہے. پہلا اسٹیپ ہی مشکل ہوتا ہے, وہ انیشیٹ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد چیزیں آگے ہوتی چلی جائیں گی. تو کنسسٹنسی سے کرتے رہیں گے, مایوس نہیں ہوں گے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ آپ نے ہر جگہ بہت زیادہ سنی ہیں, لیکن اس پر عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو امید ہمیشہ مار کھا جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو چیز یہاں ہے اس کو یہاں سے اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے آئیں. امید ہے کہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. اب آپ سے ملاقات کریں گے کل نئے ٹاپک, نئے ایشوز کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.